बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज भी वही सूरत हाल है जो कल थी। पाकिस्तान के अंदर फ्लड ने तबाही मचाई हुई है और हुक्मरानों की जो हमाकतें हैं वो जग हंसाई का बायस भी बन रही हैं, लोगों के दिल भी टूट रहे हैं और जो मुनाफिकत है हुक्मरानों की वो भी हमारे सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टीवी स्क्रीन्स पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप भी सोचते होंगे कि मैं रोज़ाना ये बात करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जो देखता हूँ वही मुझे बयान करना पड़ता है और उसके मुताबिक सवाए ड्रामे के और ढोंग के और कुछ भी नहीं। ये तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर चाइना में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट जैसे SCO, उसमें बहुत सारे हुक्मरान शरीक, उसमें रूसी सदर पुतिन भी हैं। पिछले 2-3 दिनों से इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, हम भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक फतह करार दे रहा है कि मैदान मार लिया शहबाज शरीफ ने, ये तो बता रहा है हमारा मीडिया। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं तो वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो फुटेजेस दिखा रहे हैं, उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो हरकतें हैं वो हमारे लिए जग हंसाई का बायस है। पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ एक मजाक बन चुके हैं और आप खुद देख लें, उनकी हरकतों को देख लें, उसमें वो जो करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद आप भी जो है वो मुस्कुराएंगे और आप भी अपने लाफ्टर को नहीं रोक सकेंगे। लेकिन दुख ज़रूर होगा, इसलिए कि बहरहाल ये हमारे पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का मामला है। अच्छा, इसमें आपको एक कंट्रास्ट नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे मोदी को, पुतिन को और प्रेसिडेंट शी चिंग को, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि शायद एक नया एरा होने वाला है इन तीन बड़ी ताकतों के दरमियान, आपस में मुज़ाकरात के बाद या आगे चल के मुज़ाकरात होके एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो मिलकर यहाँ पर काम करेगा। ये तो उनकी तस्वीर को देखकर एहसास होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब को, ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, इसमें देखें कि किस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट के साथ पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट उन्होंने वॉक स्टार्ट की है। बाकी तमाम लोग खड़े हैं, लाइन बनाकर खड़े हैं और अब जब वो पहुंचते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास तो ज़रा आप उनका चेहरा देखिए, उनकी ज़रा मुस्कुराहट देखिए, उनकी हंसी देखिए और फिर जिस तरीके से वो रश करते हैं सदर पुतिन के साथ हाथ मिलाने के लिए। एक दफ़ा तो पुतिन भी सरप्राइज़ हो गए और ये जो सीन है इसको जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बयान कर रहा है कि ये ऑकवर्ड थे। किसी ने कहा कि जनाब ये बड़े डेस्परेट नज़र आ रहे थे और किसी ने कहा कि ये बिल्कुल जैसे दौड़ते हुए गेट क्रैशिंग की जाती है। ये शहबाज शरीफ साहब का इस तरह का ये मामला था। क्यों किया शहबाज शरीफ साहब ने? ये पहली दफ़ा नहीं किया। ये आपको कुछ दूसरी और चीज़ें भी दिखा देते हैं। इससे पहले भी पुतिन के साथ जब उनकी मुलाकात थी तो वो हेड जो है, हेडफोन जिसे कहते हैं हम, ट्रांसलेशन वाला, वो इतना फंबल किया उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट के सामने कि एक मजाक बन गया। और ये जो कुछ भी ये था या जो कुछ हुआ चाइना में, वो सोशल मीडिया पर उसकी बुनियाद पर बड़ी मीम्स बनी हैं, पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाया गया है। फिर एक और ये आप सीन देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। 2023 में जब जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो जो मेज़बान है वो अम्ब्रेला लेके आई है, तो आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने अम्ब्रेला उससे ले लिया और ख़ुद अपने ऊपर करके उस बेचारी खातून को छोड़ दिया बारिश में। व्हाट इज़ दिस? ये आप जो तस्वीरें होती हैं ये भी एक डिप्लोमेसी होती है, जो पिक्चर्स होती हैं ये भी एक डिप्लोमेसी होती है। तो हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में पेश किया है वो बताते हैं कि ये बहुत ही डेस्परेट हैं और इसको उन्होंने फिर जो सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें उठाई हैं जिसमें उन्होंने कहा, लोगों के कमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स के कमेंट हैं कि इट इज़ पैथेटिक और ये सिर्फ एक अटेंशन सीकर हैं। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा है इसमें कि बैगर्स जो हैं, बैगर्स ही रहते हैं, उनकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं हो सकता। इस सारी सूरत हाल पर और भी मज़ीद दिलचस्प तबसरे किए गए हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, उनके ट्वीट के हवाले से बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने चाइना में जो कुछ हो रहा है मैंने उस पर बड़ी नज़र रखी हुई है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में शहबाज शरीफ दौड़ते हुए पुतिन की तरफ गए हैं, अगर ये सीन देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो क्या इनके साथ सलूक करेगा। लेकिन एक और चीज़ जिसका हवाला दिया जा रहा है
کہ جب ٹرمپ صدر بنے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد جو دی وہ ایکس پر دی، اور بڑی یہ بھی ایک حیران کن بات تھی کہ ایکس پاکستان پر پابندی کا شکار تھا، وہ نہیں یہاں پہ چل رہا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو مبارکباد دی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ایکس پر دی۔ اگرچہ پاکستانی میڈیا اس ٹرپ کو بہت کامیاب قرار دے رہا ہے اور وہاں پر شہباز شریف صاحب کی جو سفارتکاری ہے ہم اس کی بہت تعریفیں سن رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا ایک تصویر کو دکھاتا ہے جس میں مودی اور پیوٹن گزر رہے ہیں اور وہاں پر ایک جگہ پر جناب شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور میڈیا یہ بار بار کہہ رہا ہے وہاں پر کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں پیچھے کھڑے ہیں، بالکل فروزن ہیں، اور کوئی ہینڈ شیک نہیں، کوئی اسمائل نہیں، بالکل ایک چہرے پر ان کے مایوسی اور ڈیسپریشن ہے، اور یہ حقیقت میں شہباز شریف صاحب کی وہاں پر جگہ تھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو وہاں سے نظر آ رہی ہیں جو دل توڑنے والی ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ مودی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈین میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے ایکسکیوز می، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں۔ اس میں مودی جب چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف آتے ہیں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کو بری طرح اگنور کرتے ہیں، اور یہ بھی انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بہرحال اس معاملے میں مودی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب میں جہاں پر فلڈز کے لیے ریلیف کی ایفرٹس ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ رپورٹرز نے بھی بتایا کہ جب وہ جاتی ہیں تو جو کراؤڈ ہے اس سے دور رہتی ہیں اور دور سے ہاتھ ہلاتی ہیں۔ جہاں پر کہیں ان کی کولیگز عظمہ بخاری صاحبہ لوگوں کے پاس چلی گئی ہیں تو وہاں پر خواتین نے یہ واویلا کیا کہ آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ہم نے دیے، ہم تو نواز شریف کو چاہتے ہی نہیں ہیں، شہباز شریف کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وہ خاصی سیخ پا بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے وہ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے پی ایم ایل این کے لیڈر، خطرہ ہے، ڈرتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان کے نعرے نہ لگ جائیں۔ عمر دراز گوندل ہمارے بیورو چیف لاہور کے ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر دراز گوندل صاحب السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ عمر دراز یہ بتائیے کہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پر کہ وہ جب جاتی ہیں دور دراز علاقوں میں تو جو وہاں پر متاثرین ہیں ان کے پاس نہیں جاتی، دور سے ہاتھ ہلا کے چلی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں لوگوں کے ساتھ وہ مکس اپ نہیں ہوتی؟ نہیں سر، گورنمنٹ کا موقف اس طرح سے نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دل جیتے جا رہے ہیں اور محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، اور جو خدمت مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اس کا جواب پیار محبت سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پبلک کے اندر انٹریکشن کرنا ظاہر ایک سیکیورٹی کا پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھا گیا۔ لیکن میں کچھ گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کو ریئلٹیز بتانا چاہ رہا ہوں، جب مریم صاحبہ نے خاص کر وزیر آباد میں وزٹ کیا، جھنگ میں وزٹ کیا، دیگر جگہوں کے اوپر، اور اس کے بعد ملتان میں گئی، تو ہم نے جو ہمارے کولیگز ہیں یا کچھ وہاں پہ اپنے ذرائع سے ہم نے بات کی، تو انتظامیہ جو ہے وہ بڑی تیز ہے۔ اور انتظامیہ کیا کرتی ہے، اب اندازہ کریں کہ مریم صاحبہ جب جس سیلاب زدہ علاقے میں گئیں تو وہاں پہ فوٹیجز ہمارے پاس آئیں کہ وہاں پہ بھی سترہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ صفائیاں ستھرائیاں کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کم از کم مریم صاحبہ ہر مہینے ایک وزٹ کر لیا کریں تاکہ یہ صفائی ستھرائی تو ہو جائے۔ پھر وزیر آباد سے جو ہمیں چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو مین علاقے ہیں وہاں پہ تو مریم صاحبہ کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک انتظامیہ بھی مکمل طور پہ ایکسیس نہیں کر پائی، ان کا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو وہاں تک نہیں لے جایا جا رہا، یا انتظامیہ جو ہے سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ دکھاتی نظر آ رہی ہے، اور انتظامیہ جو فیکٹس ہیں، جو نمبرز ہیں، اس حوالے سے پریزنٹیشنز کی حد تک ہے۔ لیکن ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر انتظامیہ کے حوالے سے لوگ بہت ساری شکایات بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا تھا جس طرح مویشیوں کو چارے کو لے کر ہے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں جی ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ضرور ہے لیکن ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا لوگوں کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 5 سے 6 مویشی ہیں، لیکن جو چارہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ شاید ایک ہی جانور کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا آج وہ چونگ میں ایک کیمپ میں گئی ہوئی تھی، وہاں پر بچیوں کو اٹھا رہی تھیں، بڑے تھے ان کو بڑے کپڑے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا بعد میں جب فیکٹ سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے ان کو صاف کر کے ان کو ہائیجینک وہ سارے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے بعد بچے آتے ہیں، وگرنہ مریم نواز صاحبہ
تو بہت دور سے ہاتھ ہلاتی ہیں لوگوں کو دیکھ کے، وہ ان بچوں کو کیسے اٹھا لیتی ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پر یہ کوئی سرپرائز وزٹس نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اچانک سے پتہ چلا کہ سی ایم صاحبہ پہنچ گئی ہیں. یہ آلریڈی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے وزٹ کہاں پہ کرنا ہے، اور ان کی ٹیم بھی بتاتی ہے، اور جب انتظامیہ خاص کر لاہور میں ہو تو وہ آلریڈی الرٹ کے اوپر ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو لے کر، تو آج پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، بلکہ کل بھی وہ بتا رہی تھی کہ جو بچے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ مریم صاحبہ ہیں، ہماری سی ایم ہیں، تو وہ ان کے چہرے کے اوپر وہ تو پڑھاتی بھی ہیں وہاں پر بچوں کو، سیلاب میں ریلیف کیمپ میں باقاعدہ طور پر ٹیچر بن جاتی ہیں. جی وہ چونکہ یہ جو ریلیف کیمپ ہے سمی صاحب، یہ سکولز کے اندر عموماً قائم کیے گئے ہیں یا سرکاری بلڈنگز کے اندر ہیں، تو وہاں پہ بچوں کے کلاس رومز بنائے گئے ہیں. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو کاپی ہے اس کے اوپر لکھ بھی رہی تھی، بچوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ وہ. اچھا اب ایک آخری سوال ہے، وقت کیونکہ ختم ہے، ایک آخری سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایکسپرٹس کے لوگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتی ہاتھ، اس لیے نہیں دور سے ہلا دیتی ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں عمران خان زندہ باد کے نعرے نہ لگ جائیں، کیونکہ عظمیٰ بخاری کے ساتھ ایک خاتون نے کنفرنٹ کیا اور کہا کہ شہباز کو اور نواز کو میں تو نہیں چاہتی تھی، میرا ووٹ تو خان کے لیے تھا. اچھا ویسے جو ماحول وہاں پہ ہوتا ہے نا ہونے کو، تو پاکستان میں پھر جن لوگوں کے سیاسی جذبات ہیں، ان کی سیاسی وابستگی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میک شور کر کے لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، اس طرح سے نعرے لگانے کی وہ امکان بڑا کم ہوتا ہے. پھر وہ جو وہاں پہ اتنی پولیس، اتنی سیکیورٹی ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب سی ایم صاحبہ یہاں سے چلی جائیں گی تو کیا ہوگا. ایک مشکل کام ہے. رہی بات نعروں کی، تو نعرے لگ بھی جاتے ہیں، ظاہر سیاست ہے، اور اگر نعرے لگ بھی جائیں تو میرے خیال ہے مسلم لیگ نون کو اور مریم صاحبہ کو یہ ٹالریٹ کر لینا چاہیے کہ اتنی سیاسی. میں تو ایون یہ تجویز ان کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تجویز کی صورت میں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں، بے شک وہاں پہ آپ کے ایم پی ایز نہیں جیتے ہوئے جن حلقوں کے اندر بھی، تو آپ اپوزیشن کے ایم این ایز، ایم پی ایز کو بھی بلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بہت شکریہ عمر دراز گوندل. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن بہت تجویز آپ کی طرف سے آئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ جب حکمرانوں کو اتنا فیئر ہو کہ نعرے لگیں گے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھیں تو وہ اس تجویز کو اس پر کوئی غور کریں گے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر ایک چل رہی ہے فوٹیج اس طرح کی کہ ایک خاتون ہے اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ اس بات پر الجھ رہی ہیں کہ میں نے تو ووٹ نواز اور شہباز کو نہیں دیا تھا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب یہ جو سیاسی سارے اس وقت معاملات ہیں، فلڈ کا جو ایشو تھا، یہ ایک کیٹاسٹرافک سچویشن ہے، ایک ہیومن معاملہ ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ اپنی سنگینی ہمیں اس میں دکھا رہی ہے، اور پنجاب حکومت کسی طرح سے بھی کوئی مخالفین کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریلیف کا کام بھی انہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم جو سیکریٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک بات ہو رہی ہے کہ کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مل کر پاکستان اتنے بڑے کرائسس میں آیا ہے، یہ فلڈ کا جو ہے اس سے باہر نکلا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پر خاص طور سے جاری ہے، اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ ریلیف کیمپ لگاتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے. بلکہ آپ کے اپنے جو علاقے جنگ میں جو ریلیف کیمپ تھا، وہاں پر بھی پولیس نے چھاپے مارے، گرفتاریاں کیں، اور یہ مطالبہ کیا کہ ادھر بھی مریم نواز کی تصویر لگائیں. تو ان حالات میں کیسے مل کر بات ہو سکتی ہے، مل کر کیسے کام کیا جا سکتا ہے شیخ صاحب؟ سر مل کے کیا ان سے بات ہونی ہے. ہم تو پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. انہوں نے نیگوشیشنز کمیٹی میں ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم 3 نشستوں میں گئے، پہلی، دوسری، تیسری. الٹیمیٹلی جب انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے 26 اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، ہمیں باہر نکلنا پڑا. تو ان کے ساتھ تو اس ہپوکریسی میں تو بات نہیں ہو سکتی ہے. سر جو حکومت ریلیف کیمپ جو ہے اور امدادی سامان کے حوالے سے اپنی مخالف سیاسی جماعت کے ورکرز کو الاؤ نہ کرے کہ وہ اپنے ووٹرز کو ہیلپ کر سکیں، آپ مجھے بتائیں یہ کون سی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے
کیا اس انوائرمنٹ میں بات ہوتی ہے؟ کیا اس انوائرمنٹ میں مصالحت ہوتی ہے؟ اور جب بھی ہم کسی احتجاج کی بات کرتے ہیں مصالحت کی بات ٹیبل پہ آ جاتی ہے. دیٹس وائی خان کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فراڈ ہے, وہ آپ کو فول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان سے فول نہ بنیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں میرے علاقے میں تو بڑی ہی تشویشناک صورتحال تھی. 2 دن کیمپ بڑے شد و مت سے کام کرتے رہے. 850-900 بندے کو ریسکیو کیا, 1000-1200-1500 بندے کو ڈیلی فوڈ بیگز پہنچائے. اندر جا کے انہوں نے تو جھوٹ بولا نا کہ مکان گرے نہیں ہیں, تو ہم تو اب پچھلے 2 دنوں سے کئی صحافیوں کو بورڈز میں اندر لے کے گئے ہیں, دکھایا ہے کہ نقصان کیا ہوا ہے. تو اس پہ بڑی ان کو تکلیف تھی, اور تکلیف یہ تھی کہ جس دن تیسرے دن مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں وہ جھنگ آئی, تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہمارے کیمپوں پہ جا کے ہمیں کہا گیا کہ یہ بینرز جو ہے خان کی تصویریں ہٹائی جائیں, اپنی تصویریں ہٹائیں اور ساتھ آپ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگائیں. لوگوں نے آگے سے رجسٹر کیا. کچھ دیر بعد یہ واپس آئے اور انہوں نے 2 کیمپ گرا دیے اور 3 کیمپوں میں پولیس بٹھا دیا. وہ بڑی فنی فوٹیجز ہیں جو پولیس والے ہمارے میڈیکل کیمپ. اچھا سر, سارے فوڈ کیمپس بھی نہیں تھے نا, میڈیکل کیمپ سے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے علاج کے لیے. وہ میں آپ کو ایک فوٹیج بھیجوں گا. وہ جب انہوں نے قبضہ کیا تو پورا دن بیٹھ کے پولیس والے ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہے جو اس سے بیٹھ کے, کہیں کوئی تھانے دار پہ کہیں کوئی ویڈیو بھی ہے, میں تمہیں بھیجا گا. اچھا سر, وہ اس دوران سب سے شرمناک بات ہے نا سمی بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو 10 بوٹس لی تھی اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے, ان کے 10 ملا جو تھے وہ انہوں نے گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا بوٹس نہیں چلیں گی. جتنی دیر مریم نواز صاحبہ وہاں پہ رہی جنگ میں, بوٹس نہیں چلیں, بیکاز ان کو خدشہ تھا کہ جب بندے بوٹ سے اتریں گے احتجاج کریں گے, چیف منسٹر کو شکایت کریں گے, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ بندے گرفتار کی. جب مریم نواز صاحبہ نے ضلع جنگ چھوڑا وہ بندے چھوڑے گئے. 11 بجے ہماری دیگیں تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ 1 بجے ہم سرو کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں نا جی کشتی پہ, وہ بند پہ ہم ان کو اتارتے ہیں, اس کے بعد کیمپ پہ لے جاتے ہیں. وہاں میڈیکل کیمپ بھی ہے, وہاں کھانے والا بھی ہے. اس کے بعد پھر ان کے جانوروں کا چارہ والا جو ہم کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے وہ دیگیں بھی روک لی اور سر 4 بجے تک وہ کھانا وہاں سے انہوں نے ریلیز نہیں کیا. اچھا 2 دن پہلے آپ کے بہت سے اینکرز جو تھے وہ خود گئے جھنگ, وہ دیکھ کے آئے کہ کام ہو رہا ہے. ہمیں ویر صاحب گئے, کچھ اور دوست ہمارے گئے. اس کے بعد یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی. اب ہم بڑے پریشان کہ جی اب لوگوں کو ہم ہیلپ کیسے کریں گے. مگر بہرحال وہاں جنگ والوں نے فیصلہ کیا کہ جی کچھ ہو جائے. سارے پنجابی جاتے ہیں نا, کلی کا کخ نہ رہے, تھوڑا سی کھلوڑا کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. اگلے دن سے پھر آپریشن شروع کیا, الحمدللہ جاری ہے, بھیج رہے ہیں. اس دوران ڈی سی جھنگ نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا, وہی نوٹیفیکیشن جو آج سے 5 دن پہلے گجرات میں کیا گیا کہ بھائی جن تقسیم کرنی ہے روٹی, ڈرائی راشن, دوسرا کھانا, وہ پہلے فوڈ اتھارٹی سے NOC لے کے آئے گا. کبھی تسی سنے ہیں پاکستان کی تاریخ ہے یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ ریلیف دینے کے قابل نہیں ہیں, آپ چیزیں پہنچا نہیں رہے ہیں. حکومتیں مخیر حضرات کو تعاون کی درخواست کر رہی ہیں, آپ کی حکومتیں باہر روپ پھن رہی ہیں کہ جی پیسے دو فلڈ واسطے, اور ادھر ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ پیسے دینے کو تیار ہیں ہیلپ کرنے کو, اور آپ ان کو ہیلپ نہیں کرنے دے رہے. کین یو امیجن؟ بڑی کیٹاسٹروفک جھنگ میں بھی نکلا ہے. آپ کا جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ گجرات والا ہے, مگر 2 دن پہلے جھنگ کا بھی نوٹیفیکیشن نکلا ہے. سر ٹھیک ہو, اچھا ایسے نہ کریں ایسے, ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, جو سچویشن ہے اس وقت پولیٹیکل, اس میں ایک بالکل بند گلی میں چیزیں آ گئی ہیں. اور آج تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو کراچی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے بڑی حالات کی سنگینی کا ذکر کیا ہے کہ ہائبرڈ نظام کا مطلب ہے کہ ایک آمریت ہے اور پاکستان میں آئینی حکومت نہیں ہے, اور ججز جو بھی خاموش ہے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ بھی اس کا ایک حصہ دار ہے. اس ساری صورتحال میں لوگ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف, تحریک انصاف کی طرف, بڑی سیاسی جماعت ہے, وکلاء کی طرف, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک مؤثر احتجاج, عوامی احتجاج نہیں ہو پا رہا. اس کی کچھ آپ بیان فرمائیں گے کہ کیا وجہ ہے, اور کوئی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی پالیسی پر یا کوئی صلاح مشورہ آپ کا جاری ہے؟ سر پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں, ہائبرڈ نظام کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑا کلیئرٹی سے 6 مہینے پہلے بھی, 4 مہینے پہلے بھی, 2 مہینے پہلے بھی, سال پہلے بھی, اس آن ریکارڈ, اگر آپ PTI آفیشل پہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ہائبرڈ نظام کے حوالے سے بات کی تھی, تو وی ہیو بین سیئنگ اٹ فار لانگ. اور اطہر من اللہ صاحب ہیز بین سیئنگ اٹ, مطلب وہ اوپنلی پچھلے میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے کھل کے بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ سردار اسحاق صاحب کا جج جو ہے ان کا خط, بابر ستار صاحب کا خط, تو there are people who basically prefer to light a candle than keep us in the dark. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ کے اندر بھی
عدلیہ کی ٹرف کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری طرف جو ہے کیا ایسی پالیسی ہے. دیکھیں اس وقت تو جو احتجاج کا پلان ہم نے دیا تھا وہ بیکاز آف دا فلڈس, بیکاز ہمارے پاس 2 ہی مین صوبے ہیں جہاں پہ ہم زیادہ موبلائزیشن کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں, ایک کے پی اور دوسرا پنجاب ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک لیول کی وہ ہوتی ہے پروٹیسٹ اور موبلائزیشن, اور وہ ٹھیک چلتی ہے. پچھلی دفعہ سختی کی ہے انہوں نے ادھر بلوچستان میں, بٹ ان کا سائز ایک محدود مخصوص سا ہے. یہاں پہ یہ ہوا کہ فلڈز پہلے کے پی کو ہٹ ہوا, ورس ہٹ کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہم زیادہ جلسے کرتے ہی سوابی میں تھے, تو ہمیں پتا سوابی ایک بڑا سخت قسم کا, سوابی بنے سوات چانگلہ اگے پیچھے ہر جگہ سے وہاں کچھ تھوڑا سا ریلیف ہوا. تو ریلیف کیا ہوا, وہاں تھوڑا سکون ہوا. تو ادھر پنجاب میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا, بھارت میں پانی آگے پیچھے, اور بہت سارا پنجاب از انڈر واٹر ناؤ. تو اس وجہ سے سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا گرینڈ جلسہ, پورے پاکستان کا نیشنل لیول کا جلسہ, کے پی کا نہیں, ادھر کا نہیں, ادھر کا نہیں, کہ وہ اس کے لیے خان صاحب نے کہا تھا سپتمبر میں. مگر اب فلڈ کو دیکھتے ہوئے لاسٹ ملاقات میں خان صاحب نے کہا فلڈ کی سچویشن دیکھ لو اور اس کے بعد سپتمبر میں کسی ڈیٹ. تو ہم وہ ڈیٹ کا کوئی چند دنوں میں بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑی موبلائزیشن کے حوالے سے, ایک جلسے کے حوالے سے. باقی رہے گی سر کہ ان رائٹس کے حوالے سے وکلا ہمارے پاس ہے, وکلا ٹاپ کے وکلا, ہمارا آئی ایل ایف ونگ جو ہے ایکٹیو ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. آئی ایل ایف جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ضمانتیں, اور اب تو ضمانتوں سے کام آگے چلا گیا سمی بھائی, اب چلا گیا ٹرائل ویس آ گیا, وہ اس میں ہے. اور پنجاب میں جو فسطائیت کی انتہا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو دیگیں تقسیم کرنے کے اوپر پولیس کا کریک ڈاؤن کرتے ہیں, جو تصویر لگانے پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. Do you have an idea? Why should I say do you have an idea کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گرفتار ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو, چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کا فلیگ اور خان صاحب کی تصویر لے کے پھر رہے تھے. وہ جو ہم نے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے ایک دن اناؤنس کیا تھا جب انہوں نے قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویریں نہیں لگائی تھی, یاد ہے آپ کو. جی جی. تو وہاں بچے گرفتار, ایک سخت قسم کی فسائیت کے انڈر رہتے ہوئے پنجابی نان کنونشنلی, کیونکہ ٹپیکلی پنجابیوں نے اتنی ریزسٹنس کا مظاہرہ بڑے عرصے میں نہیں کیا جتنا اب انہوں نے کیا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. اور ہمیں رکاوٹیں کی جاتی ہیں, بندے اٹھائے جاتے ہیں, لوگوں کے بچے, لوگ اپنا تو برداشت کر لیتے ہیں, لوگوں کے بچے اٹھائے جاتے ہیں. خان صاحب کی جو ہیلتھ ہے ڈیفینیٹلی وہ بیمار نہیں ہیں اور بڑے حوصلے سے ہیں, اس میں تو ہمیں ہر آدمی بتاتا ہے. لیکن اب جو اتنا عرصہ وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں, اس کے کچھ اثرات ان کی باڈی پر جو ہے میڈیکل رپورٹس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اثر کر رہے ہیں, جیسے ان کی قوت سماعت کے حوالے سے. تو کیا اس میں اب یہ عدالتیں تو کوئی ان کے ذاتی معالجین کو ان کا انسپیکشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گی؟ تو کیا آپ, بات یہ ہے کہ اس وقت ایک خاص منظم سازش کے تحت یہ حکومت یہ چیز پھیلا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں, کچھ ذہن میں ایشو ہو گیا, کوئی فلاں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ سازش الٹیمیٹلی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, مگر اس کی نشاندہی ہم نے کر دی ہے. خان صاحب سے ان کی بہنیں ملی, ہی سیم فٹ, انہوں نے باہر آ کے کہا خان صاحب فٹ ہیں. دوسرے 2 وکیل ملے ابھی 2 دن پہلے, اس میں گور صاحب نے باہر آ کے کہا خان صاحب فٹ ہیں. میڈیکل رپورٹ جو جمع ہوئی ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ہاں یہ انفیکشن خان صاحب کو رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی اف یو ریمبر جب ہم نے احتجاج کیا تھا, جب ملنے نہیں دے رہے تھے, یہ ایئر انفیکشن والی بات تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کی مطابق وہ فٹ ہے. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان جو ہے وہ بیمار ہے. دیکھیں اگر خان بیمار ہے تو بڑی تشویش کی بات ہے, یہ تاثر غلط دینے کی کوشش نہ کریں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں اب ایک نارمل چیک اپ نہیں, ایک فل چیک اپ ہونا چاہیے خان صاحب کا, اس کے بعد ریگولر چیک اپس ہونے چاہیے, ہمارے لوگوں کی موجودگی میں ہونے چاہیے. وائی؟ بیکاز وی نیڈ ٹو مانیٹر. ریگولر چیک اپ جب ہوگا کہ خان صاحب کو یہ کھلا کیا رہے ہیں, what are they feeding him? بیکاز یہ جو اچانک ایک تاثر دینا شروع کر دیا نا, ورنہ پہلے ایسی کہتے سی کہ خان صاحب بیمار نہیں, یاد ہے تو جی جی, اور یہ آگے سے صفائیاں طویلیں, وہ نہیں جی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انج نہیں تھے. اور اچانک اسی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک نہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار, سمجھ رہے ہو تسی؟ جی بالکل بالکل. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی موجودگی میں ہو, اینڈ دس از اے ویری سیریس میٹر.
Nobody should overlook this. یہ تو اس لیے ہم اس کے اوپر پوری ایفرٹ بھی کریں گے اور عدالتوں فوکس میں میں بھی جا رہے ہیں. جی سر, بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں, کیونکہ جو لوگ خان صاحب سے مل کے آئے ہیں انہوں نے یہی بات بتائی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اور ان کے حامی صحافیوں کی طرف سے یہ کنورسیشن کہ خان صاحب بیمار ہیں, یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم پریشان ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.